जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम सिलसिला है इल्म आगाही का, और ये जो सिलसिला इल्म आगाही का ये पेश किया जाता है फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के ताउन से। इस सेगमेंट में हम मुख्तलिफ मुकाबले पेश करते हैं, और जिस तरह हम पहली रमज़ान से ये कहते हुए चले आ रहे थे कि जनाब क्विज़ सेगमेंट आपके लिए लेके आएंगे, तो आज वो दिन आ गया है जब आपके लिए क्विज़ सेगमेंट पेश किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि 4 टीमें हमारे साथ मौजूद हैं, और आप देख भी रहे होंगे अपने स्क्रीन पे बड़ा ज़बरदस्त सा ये सारे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा जो मेहमान शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं या जो जजेस हमारे साथ मौजूद हैं उनका भी आपसे तारुफ कराना चाहूँगा। एक तरफ तो मेरे साथ फाउंडिंग चेयरमैन हैं, बानी हैं फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के अलीम कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? आप फर्स्ट क्लास हैं। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर ट्रेनर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, राहिला खैरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ वक़ास शेख साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम, वक़ास शेख साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन हमारे साथ नुमान अहमद सिद्दीकी भी। अस्सलाम वालेकुम नुमान, आप भी खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं। तो हमारे साथ वक़ास और नुमान जो है जजेस के फ़राइज़ अंजाम देंगे। अलीम साहब और राहिला खैरी साहब ये तो आपको पता है सरपरस्त आला हैं, ये लोग तो सारी चीज़ें इसकी सरपरस्ती कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। क्या कहेंगे वक़ास साहब, पहले आप बताइएगा इस क्विज़ कंपटीशन के हवाले से। देखिए, क्विज़ कंपटीशन वो होता है कि कम से कम वक्त में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात अपनी जो है वो जाहिर करते हैं कि हमें कितनी दस्तरस से मालूमात पर, और किसी बच्चे की जहानत को जांचने का सबसे मौसर तरीन हथियार या आला जो है वो क्विज़ है कि इसमें इंतहाई कम वक्त के अंदर जो है वो जामे मालूमात जो है वो इससे हासिल हो जाती हैं। और इन प्रोग्रामों का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो नाजरीन होते हैं, जो हाजरीन होते हैं, जो इस प्रोग्राम को सुन रहे होते हैं, तो बहुत सी मालूमात जो उन्हें पहले याद नहीं होती या बाज़ औक़ात बहुत पहले सुनी हो भूल चुके होते हैं, तो वो भी उसकी भी जो है बाज़गश्त हो जाती है और वो याद आ जाती है। ठीक है नुमान साहब, आप बताएं, आप तो पहले भी हमारे प्रोग्रामों का हिस्सा रहे हैं, क्या कहते हैं, कैसी तैयारी है बच्चों की, किस तरह सवाल प्रिपेयर किए गए हैं? जी माशाल्लाह, मुख्तलिफ फतह मक्का के हवाले से आज का ये जो उन्वान है हमने सेलेक्ट किया था, और उसमें जो है आज का उन्वान वैसे क्या रखा आपने? फतह मक्का जो है, फतह मक्का। ठीक है। उसमें से इनको मुख्तलिफ सवालात के लिए दिए गए। अब उसमें से माशाल्लाह इनकी ज़बरदस्त तैयारी लग रही है, बड़े पुरजोश लग रहे हैं। जैसे जैसे सवालात हम पूछेंगे तो हमें मज़ीद अंदाज़ा होगा उन्होंने कितनी अच्छी तैयारी की, और आज बेशक इनकी तैयारी हो या ना हो, लेकिन इस मुक़द्दस एक उन्वान के हवाले से इनको यकीनन जो है बहुत अच्छी मालूमात और रहनुमाई हासिल होगी। और चाहे कुछ भी कंपटीशन हो, लेकिन ये सब जीते हुए हमारी नज़र, सारे जीते हुए, जी चाहे कंपटीशन कुछ भी हो। चलिए, क्या समझते हैं सर वक़ास साहब, आप सवालात आपने प्रिपेयर किए हैं तो कैसे तैयारी है बच्चों की? देखिए, इसमें चूँकि मौजू एक मखसूस दिया गया है कि फतह मक्का, तो इसमें कोशिश ये की गई है कि जो है चंद सवालात या थोड़े सवालात के अंदर इस पूरे मौजू का इहाता कर लिया जाए। और इसका मकसद ये होता है कि बच्चों को जब ये उन्वान दिया जाता है तो बच्चे जो है इसके मुतालिक पहले इतना नहीं जान रहे होते, लेकिन जब आप उन्हें कोई किसी तरफ लगा दें तो फिर वो उसके पीछे पढ़ते हैं और तहकीक जुस्तजू में लग जाते हैं, और असल जो मकसद है वो यही होता है। यही है, बिल्कुल। अलीम साहब की इसमें बड़ी मेहनत है, बच्चों को बाकायदा टॉपिक की तैयारी कराना और उनको समझाना किस तरीके से उन्होंने वो करना है। इस क्विज़ के लिए काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे अलीम साहब। बहरहाल नाज़रीन, अब चलेंगे अपने क्विज़ सेगमेंट की जानिब, और आपको बताते चलें कि हमारे पास, अब देख रहे होंगे आप, यहाँ 3 टीमें हमारे पास मौजूद हैं और 4 टीमें हमारे साथ मौजूद हैं। 4 टीमों में 8 बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, यानी 8 तालिब इल्म जो हैं वो इस आज के इस क्विज़ मुकाबले में शरीक हैं। आपको हम ये भी बताना चाहते, इससे पहले कि अपने आज के इस मुकाबले का आगाज़ करें, पहले अपनी टीमों का तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं, मेरी दाएं जानिब पे जो टीमें मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वालेकुम जी, हफ्सा नवीद। क्या नाम है बेटा? अभी नाम पूरा नहीं हुआ, आपने माइक हटा दिया। हफ्सा नवीद जी। अच्छा, और आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 9th में। माशाल्लाह, कौन से स्कूल में? प्रेस्टीज ग्रामर स्कूल। प्रेस्टीज ग्रामर स्कूल। अच्छा, ठीक है भाई, माशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा इंग्लिश एक्सेंट है, तो हम लोग उर्दू मीडियम लोग जो है ना वो इस तरीके से समझने में मुश्किल हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे साथ दूसरी हैं। जी बेटा, आप बताइए दूसरी पार्टिसिपेंट। वालेकुम अस्सलाम। वानिया रमला हसनी बिनते खलील अहमद। वानिया रमला हसनी बिनते खलील अहमद। वानिया रमला हसनी बिनते खलील अहमद। और इससे आगे 2-3 पुश्तों के नाम और जोड़ लेती तो कितना अच्छा रहता, हमें पूरा शजरा नसब पता चल रहा होता आपका, है ना? अच्छी बात है, बताना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो पूरा नाम लगाती हैं वालिद साहब का, खलील हैं? वाह वाह। और ये वानिया रमला हसनी आपका है, तो वालिद साहब का नाम खलील अहमद हसनी नहीं है, खलील अहमद हसनी है।
اچھا اچھا ماشاءاللہ, چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ پریسٹیج گرامر اسکول سے تعلق رکھتی ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ پارٹیسپینٹ کی جانب. السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. I क्या- am Rida Maryam from Darien Model یو آر رضا مریم. from Darien Model School. رضا مریم دارین ماڈل اسکول سے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, I'm اوکے. a student of class 8. اسٹوڈنٹ آف کلاس 8. اوکے ٹھیک ٹھیک. Assalamu alaikum. I am Jaisha Fatma from Darien Model School of student of class 8. ٹھیک ہے جی, آپ دونوں 8 کلاس کی طالب علم ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں اپنے بھائی جانب. جی جی بیٹا آپ اپنا تعارف کرائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائی نیم از فضیل. فضین. محمد فضیل یاسین خان. محمد فضائل. فضیل جی. فضیل یاسین خان. ٹھیک ہے. آئی ایم فرام نیو سینچری اسکولنگ سسٹم. نیو سینچری اسکولنگ سسٹم. کلاس نہیں بتائی آپ نے. آئی ایم فرام کلاس 8. ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ آف کلاس 8. ٹھیک ہے. اردو آتی ہے آپ کو یا نہیں آتی جی ہے؟ تھوڑی چلیں گڈ. جی آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائی نیم از داؤد. داؤد عمران شاہ. پورا نام بتائیں نا. داؤد عمران شاہ. پسند نہیں ہے پورا نام؟ نہیں داؤد عمران شاہ. ہاں. یو آر فرام کلاس 8 ان نیو سینچری اسکولنگ اب سسٹم. تو ظاہر سی بات ہے ایک ہی اسکول کی ٹیم ہے تو نیو سینچری اسکولنگ سسٹم ہی ہونا ہے نا. ابھی کہ باقی ہے دوسرے بچے تو نہیں آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو سکتے. جی آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں میرا نام سعد عزیز ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سعد عزیز. محمد سعد عزیز آپ کا نام ہے. اور کون سی جماعت میں کے طالب علم ہیں آپ یہ بتائیے؟ میں 6 چھٹی جماعت کے طالب. جی. اور کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں؟ دار ارقم اسکول. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ چھوٹے آپ کے بھائی ہیں؟ یہ بھائی ہیں نا, کزن ہے؟ شکل بہت ماشاءاللہ مماثلت بہت ہے شکلوں میں, بالکل سگے بھائی. کزن بھی بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں اس لیے بالکل. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا؟ غزوان اجاز. رضوان اعجاز. غزوان اجاز. غزوان اعجاز. ارے واہ زبردست. اور آپ کون سی کلاس میں بیٹا؟ کلاس 5. کلاس 5 میں ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. تو ہم مقابلے کا آغاز کرنا چاہیں گے. دار ارقم اسکول سے ان کا تعلق ہے. اچھا اب ناظرین ہم جو ہے نا وہ جب ہم یہ مقابلہ شروع کریں گے تو ہم دار ارقم سے سٹارٹ کریں گے اور اس طریقے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی, یہ صحیح رہے گا. ٹھیک ہے کہ ہم سیدھے ہاتھ سے یا اسکرین پہ نظر آنے والے سیدھے ہاتھ سے شروع کریں گے اور اس طرح آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو سب سے پہلے جو ہماری ٹیم ہے وہ ہے دار ارقم اسکول کی ٹیم. اور دار ارقم اسکول کی ٹیم آپ سے میرا پہلا سوال ہے, مجھے بتائیے گا. اچھا میں مقابلے کے جو آج کا مقابلہ ہے اس کے راؤنڈز بھی آپ کو رولز بھی بتا دوں. دیکھیں اس میں جو ہے نا وہ 4 سوال ہر ٹیم سے کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور پہلے 2 راؤنڈ میں 4 سوال کیے جائیں گے. جو 2 ٹیمیں مطلب زیادہ سوالوں کے درست جواب دیں گی وہ فائنل راؤنڈ میں جائیں گی, ان سے پھر 2 سوال کیے جائیں گے. از دیٹ کلیئر؟ ٹھیک ہے, تو آپ کا پہلا راؤنڈ اسٹارٹ ہو رہا ہے. دار ارقم اسکول آپ سے فتح مکہ کوئز ہے یہ, اور فتح مکہ کے حوالے سے سوالات کیے جائیں گے. مجھے بتائیے گا فتح مکہ کس سن ہجری میں ہوئی؟ سن 8 ہجری میں. سن 8 ہجری میں ہوئی. بالکل درست جواب ہے. پہلا جواب آپ کا درست ہوتا ہے. دوسرا سوال میں کرنا چاہوں گا, فتح مکہ کا واقعہ کس تاریخ کو پیش آیا؟ 20 رمضان. 20 رمضان المبارک. بالکل درست جواب ہے. 2 سوالوں کے جواب بالکل درست دیے ہیں. تیسرا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا, اسلامی لشکر کس تاریخ کو مدینہ روانہ ہوا؟ 10 رمضان مبارک. 10 رمضان المبارک. اچھا یہ تھوڑا سا ہم یہاں اس کو چینج کریں گے کیونکہ یہ مکہ روانہ ہونا چاہیے, تو ٹھیک ہے اس کو ہم وہ کریں گے. مکہ روانہ ہوا 10 رمضان المبارک. ٹھیک جواب آپ کا ٹھیک مانتا ہوں. 3 سوالوں کے جواب آپ کے درست ہوئے. چوتھا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا اور یہ آخری سوال ہے, فتح مکہ کا ذکر قرآن مجید کی کس سورہ میں آیا ہے؟ قرآن مجید کی 48ویں سورت جو کہ 26ویں پارے میں موجود ہے. سورہ کا نام نہیں بتایا آپ نے. سورۃ الفتح. سورۃ الفتح بالکل درست جواب ہے. جواب کو درست مانتا ہوں. 4 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے. آپ کے جناب ہوتے ہیں 40 پوائنٹس. اب ہم بڑھتے ہیں سیکنڈ ٹیم کی جانب, اور سیکنڈ ٹیم جس کا تعلق نیو سینچری اسکولنگ سسٹم سے ہے. ٹھیک ہے جی, نیو سینچری اسکولنگ سسٹم کی ٹیم ہے. 4 سوال ان سے بھی کرنا چاہوں گا. پہلا سوال آپ سے ہے, لشکر کتنے دن میں مکہ پہنچا؟ 1 ہفتہ. 1 ہفتہ درست جواب ہے. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو مدینے سے روانگی کے وقت منزل کا بتایا یا نہیں؟ نہیں بتایا. درست جواب ہے. لشکر کو منزل مقصود کیوں نہیں بتائی گئی؟ لشکر کو منزل مقصود اس لیے نہیں بتائی گئی کیونکہ مکہ پہنچ کر کفار مکہ کو سرپرائز کرنا تھا. واہ 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 زبردست. یوں جو ہے آپ کے بھی آپ کے جو ہے نا 2 سوال 3 سوال آپ کے ہوئے ہیں. اور آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا کہ لشکر کو خفیہ رکھنے کے لیے آپ نے اور کیا اقدامات کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقدامات کیے کہ
مکہ جانے والے ہر راستے پر سپاہ عائد کیے اور جو ہے جتنے بھی راستے جا رہے تھے مکہ میں وہاں پہ پہرا دلوایا. ٹھیک ہے جی، جواب درست مانتا ہوں. 4 کے 4 سوال ان کے بھی درست ہوئے. اب ہم بڑھنا چاہیں گے اپنے نیکسٹ اسکول کی جانب اور ان سے بھی ہم مزید سوالات کرنا چاہیں گے. ماشاءاللہ بڑے ہونہار طالب علم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں جی ہمارے ساتھ پریسٹیج گرامر اسکول کی ٹیم ہے. ٹھیک ہے جی، پریسٹیج گرامر اسکول کی ٹیم آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا اور آپ سے میرا پہلا سوال ہے. 4 سوال آپ سے کروں گا. لشکر نے کس مقام پر پڑاؤ ڈالا؟ لشکر نے کس مقام پر مکہ پڑاؤ سے ڈالا؟ مکہ سے کچھ فاصلے پر مروزہران کے مقام پر لشکر اسلام خیمہ زن ہو گیا. ٹھیک ہے جی، بالکل درست جواب ہے. پہلا جواب آپ کا درست ہوتا ہے. دوسرا جواب آپ نے لشکر کو کیا ہدایت دی؟ آپ صلی اللہ علیہ لشکر کو وسلم بکھیر دیا جائے اور آگ لگائی جائے تاکہ کفار قریش مکہ سمجھیں کہ لشکر بہت بڑا ہے اور وہ ڈر جائیں. ٹھیک ہے جی، بالکل درست جواب ہے. جواب درست مان لیتا ہوں. تیسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. فتح مکہ کو اور کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ فتح عظیم بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، جواب درست مانتا ہوں. اب آپ سے چوتھا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا فتح مکہ کے واقعے میں اسلامی لشکر میں کتنے صحابہ شامل تھے؟ 10,000 مجاہدین. 10,000 صحابہ یا مجاہدین شامل تھے. بالکل درست جواب ہے. 4 کے 4 سوالوں کے آپ نے بھی درست جواب دے دیا. ہم بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ ٹیم کی جانب اور یہ ٹیم ہے جناب دارین ماڈل اسکول کی ٹیم. دارین ماڈل اسکول تیار ہیں آپ؟ جی. آپ سے میرا پہلا سوال ہے کس مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ سے فوراً پہلے اسلام قبول کیا؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ابو عنہ. سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے گھر میں داخل ہونے والوں کو پناہ کی بشارت دی تھی؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال کا جواب بھی آپ نے درست دیا. تیسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کس فرد کو پناہ کی بشارت دی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کو پناہ کی بشارت دی جو ابو سفیان کی پناہ میں آ جائے اور جو اپنے ہتھیار رکھ کر ان کے گھر میں داخل ہو جائے اور دروازہ بند کر لے وہ بھی سپاہ اسلام سے محفوظ رہے گا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ سے چوتھا اور آخری سوال میں کرنا چاہوں گا اور وہ سوال آپ سے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا تھا؟ لشکر کو 4 دستوں میں تقسیم کیا اور مختلف سمتوں سے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا. بالکل درست جواب ہے. 4 کے 4 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے. ناظرین، یوں ہمارا پہلا راؤنڈ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. ایک چھوٹے سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہے ہمارے خصوصی نشریات. یہ خصوصی پروگرام علم و آگاہی فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکول پاکستان کے تعاون سے. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور سلسلہ ہے علم و آگاہی کا فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. کوئز سیگمنٹ ہے. فتح مکہ اس کا موضوع ہے. 4 ٹیمیں میرے ساتھ موجود ہیں اور یہ 4 ٹیمیں جو ہیں دار ارقم اسکول کی ٹیم ہے، اس کے بعد نیو سینچری اسکولنگ سسٹم کی ٹیم ہے، پھر پریسٹیج گرامر اسکول کی ٹیم ہے اور دارین ماڈل اسکول کی ٹیم ہے. ناظرین، پہلا راؤنڈ اختتام پذیر ہو چکا ہے. 4 سوالات پوچھے گئے. چاروں ٹیموں نے 4 سوالوں کے درست جواب دے کے 40 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ راؤنڈ کی جانب. لیکن ناظرین، اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس راؤنڈ میں ہم مشورے کی اجازت نہیں دیں گے. جس طالب علم سے سوال پوچھا جائے گا اسی کو جواب دینا ہے، مشورہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے جو ہے نا یہ ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں دار ارقم اسکول اور ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ سب سے پہلے سعد عزیز آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ ہم غزوان سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. جی غزوان، آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا. 2 سوال آپ سے کروں گا، پھر 2 سوال سعد سے کروں گا. چلیں جی، اب مجھے بتائیں، آپ سے میرا سوال ہے کہ فتح مکہ میں کتنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے؟ 1 بھی نہیں. درست جواب ہے. دوسرا سوال آپ سے ہے، فتح مکہ کے دوران کتنے کفار کو قتل کیا گیا؟ 1 بھی نہیں. بالکل درست جواب ہے. 2 سوالوں کے جواب آپ نے درست دے دیا. اب ہم بڑھتے ہیں سعد کی طرف. جی سعد، آپ تیار ہیں؟ جی. آپ سے میرا پہلا سوال ہے، مجھے بتائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو کہا کہ میرے سامنے نہ آئے؟ حضرت ہندہ کو کہا. درست جواب ہے. دوسرا سوال آپ سے، یہ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا ہندہ؟ انہوں نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا کر ان کی بے حرمتی کی تھی. بالکل درست جواب ہے آپ کا. 2 سوال آپ نے بھی درست دیے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ جو ٹیم ہے اس کی جانب اور
نیکسٹ ٹیم میں سب سے پہلے جو ہے نا ہم داؤد عمران شاہ، ٹھیک ہے جی، آپ سے سوالات کریں گے. داؤد تیار ہیں؟ جی. جی آپ سے میرا پہلا سوال ہے، مجھے بتائیے گا کہ مکے پر لشکر کشی کی کیا وجہ بنی تھی؟ مکہ کے دو اتحادی قبیلے بنو بکر نے مسلمانوں کے ایک اتحادی قبیلے نہیں، سب سے پہلے کیا وجہ، کیا لشکر کشی کی کیا وجہ بنی مکے پہ؟ کیوں مسلمان انہوں آئے؟ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی. درست جواب ہے. دوسرا کون سا معاہدہ تھا، کیا کہلاتا ہے وہ معاہدے کا نام ہاں معاہدے کا کان میں بتا دو. صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ، بالکل درست جواب ہے. ٹھیک ہے، اب ہم بڑھتے ہیں یعنی اپنے ہمارے جو دوسرے پارٹیسپینٹ ہیں ان کی جانب، اور یہ ہمارے ساتھ ہیں فضائل یاسین خان. ٹھیک، فضائل آپ سے ہم سوال کرنا چاہیں گے، مجھے بتائیے گا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کس طرح ہوئی تھی؟ معاہدے کی خلاف ورزی اس طرح ہوئی تھی کہ ایک طرف مسلمان تھے اور دوسری طرف کفار مکہ تھے. کفار صلح حدیبیہ کے نام سے ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے اندر یہ وہ سب پتہ ہے کیا ہوا، کیا تھا، کس طرح سے ہوئی؟ کفار مکہ کے جو ہے اتحادی قبیلے بنو خزاعہ نے جو ہے مسلمان کے اتحادی قبیلے بنو بکر جو ہے، بنو بکر تو مشرکین کا، جی مشرکین کا تھا، مکس ہو گیا، جی مشرکین کا تھا. انہوں نے بنو خزاعہ پہ حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی اور مسلمانوں نے لشکر کشی. ٹھیک ہے، بالکل درست جواب ہے جی، آپ کا جواب درست ہوتا ہے. اب مجھے بتائیے گا کہ اس معاہدے کو جاری رکھنے کی کوشش کس نے کی تھی؟ حضرت ابو سفیان. بالکل درست جواب ہے. آپ کے بھی بالکل جو ہے نا وہ سوالات سارے، مجھے لگتا ہے کہ ٹوٹل ٹائی پہ ہی جائے گا معاملہ. جس طریقے سے بچے سوالات بتا رہے ہیں، تیاری لگتا ہے کچھ زیادہ ہی اچھی کرا دیا. اتنی اچھی تیاری بھی نہیں کرانی چاہیے کہ ٹوٹل مقابلہ ٹائی پہ جا رہا ہو. بہرحال چلیں، پریسٹیج گرامر اسکول کی ٹیم ہے اور حفصہ نوید جی، دو سوالات آپ سے کروں گا. بیٹا آپ کی آواز بالکل نہیں نکلتی، آپ 9th کلاس کی، نہیں مائک قریب کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آواز یا تو گلے سے نکلتی ہے دل سے نکلتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ سوچ لیں آپ نے گلے سے آواز نکالنی ہے دل سے آواز نکالنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل، آواز میرے کانوں تک آنی چاہیے ورنہ میں جواب درست نہیں مانوں گا. سوری. مجھے بتائیے گا خلاف ورزی کے بعد ابو سفیان نے کیا کوشش کی تھی؟ معاہدے کو جاری رکھنے کی معاہدے کو جاری رکھنے کی کوشش کی تھی، بالکل درست جواب ہے. مجھے بتائیے گا ابو سفیان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ وہ آپ کے ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، ان کی بیٹی ام حبیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں. بالکل درست جواب ہے، درست فرمایا آپ نے، دونوں سوالوں کو درست جواب دے دیا. اب ہم بڑھیں گے اپنی نیکسٹ جو ہماری پارٹیسپینٹ ہیں ان کی جانب، اور یہ ہیں وانیہ رملہ حسنی بنت خلیل احمد. واہ، دیکھیں یاد ہو گیا مجھے، یہ بات ہے نا. تو وانیہ رملہ حسنی سے ہم سوال کرنا چاہیں گے، اور وانیہ رملہ حسنی سے میرا پہلا سوال ہے. مجھے یہ بتائیے گا ام حبیبہ نے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر آمد کے وقت کیا کیا تھا؟ انہوں نے وہ بستر لپیٹ دیا جس پر آپ بیٹھتے تھے. بالکل درست جواب ہے، آپ کا جواب درست ہوتا ہے. دوسرا سوال آپ سے، مجھے بتائیے گا کہ بستر لپیٹنے کی کیا وجہ تھی؟ بتا سکتی ہیں؟ چلیں میں اس کو چینج کرتا ہوں. ویسے میں ناظرین کو بتا دیتا ہوں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بستر مبارک تھا، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہہ دیا، حالانکہ ان کے والد صاحب ہیں، والد محترم تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ نبی کا بستر ہے، نبی کا بستر پاک ہوتا ہے اور کوئی مشرک یا کافر جو ہے اس بستر پر بیٹھ نہیں سکتا. یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے باپ کو اس بستر پر بیٹھنے نہیں دیا اور وہ بستر لپیٹ دیا. تاریخ میں ایسا واقعہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے اور ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام سر انجام دیا. چلے میں آپ سوال چینج کرتا ہوں. دوسرا سوال آپ سے پوچھنا ہوں، کس نے اسلامی لشکر کی خبر بذریعہ خط کفار مکہ کو پہنچا دی تھی؟ حاطب بن بلتا. بالکل درست جواب ہے، اور آپ نے بھی دونوں سوالوں کو درست جواب دیتی ہیں. سب ٹائی جا رہا ہے مقابلہ. فائنل راؤنڈ میں دیکھنا ہے ہوگا کیا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. چلیں جی ٹھیک ہے، اب ہم بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسکول کی جانب، جو کہ ہے دارین ماڈل اسکول کا. یہ وہ ہے بیٹا آپ کا رضا نام ہے؟ رضا مریم. اور آپ کے ساتھ ہیں جائشہ. جائشہ آپ کے معنی کیا ہوتے ہیں ویسے جائشہ کے؟ بتائیے جائشہ کے کیا معنی؟ مائک دو نا جائشہ کو. دو. عمدہ. عمدہ، زبردست، بہترین ہیں. تو پھر یہ اپروف کر کے دکھانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے جائشہ، ٹھیک ہے. تو اچھا جی، ہم رضا سے سوال کرنا چاہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ رضا مریم ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضا مریم آپ نے بنتے نہیں لگایا، آپ نے فادر کا نام اپنے ساتھ لگایا، دونوں آپ کے نام پر. آپ بھی اسی طرح لگائیں، رضا مریم بنتے، کیا ہوگا؟ شوکت حسین.
शौकत हुसैन, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अच्छी बात है, लगाना चाहिए बिल्कुल। चलें ठीक है जी, अब बढ़ते हैं हम रिदा की तरफ, और रिदा से हम ये जानेंगे, मुझे बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन को और मतलब उनको पीछा करने के लिए कहा गया था, किन को कहा था? हज़रत अली, अम्मार, मक़दाद बिन असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, आपका जवाब हम दुरुस्त मानते हैं। इसके बाद आपसे दूसरा सवाल करना चाहेंगे, मुझे बताइएगा कि इसमें इस्लामी लश्कर का सिपह सालार कौन था? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अब हम बढ़ते हैं जायशा की जानिब। जायशा तैयार हैं आप? आपसे मेरा पहला सवाल है, मुझे बताइएगा इस झड़प में कुफार की फौज का सिपह सालार कौन था? करमा बिन अबी जहल। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, आपने दुरुस्त फरमाया। दूसरा सवाल आपसे करना चाहूँगा, मुझे बताइएगा इस झड़प में कितने मुसलमान शहीद हुए थे, क्योंकि ये अब हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं यानी गज़वात के हवाले से, तो इसलिए जो है इसमें हम बात करना चाहेंगे। जी बताइए। 2। जी कितने कुफार शहीद हुए थे? 2। बिल्कुल हैं, मुसलमान नहीं बेटा, कुफार 25। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, आपने दुरुस्त जवाब दिया। और नाज़रीन, यूँ हमारे जो ये राउंड है, यानी दूसरा राउंड भी अपने अख्तिताम पर पहुंचता है, और अब मैं दोनों टीमों से जो है ना वो तकरीबन 2-2 सवालात करना चाहूँगा, और उसके बाद हम फाइनल मुकाबला करेंगे। अभी तक तमाम टीमें जो हैं वो बराबर हैं, ठीक है जी। अब मैं आपसे सवालात करना चाहूँगा। सबसे पहले बेटा आपसे सवाल है, ठीक है, दारुल रक़म स्कूल की टीम है, ठीक है। आपसे मेरा सवाल ये है कि मक्के का वो कौन सा सरदार था जिसने आके कुफार मक्का को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के बारे में बताया कि मैंने कैसर व किस्रा के महलात देखे हैं, और जो ताज़ीम मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिसारों की देखी है उसकी मिसाल नहीं मिलती। जी वक्त महदूद है बेटा, और मैं ये रिवॉल्व करूंगा अगर कोई क्वेश्चन है। मुझे अफसोस है जवाब नहीं दे सके, आप इसमें मशवरा कर सकते हैं। आपको पता है बेटा, मक्के का वो सरदार जो बहुत मोतबर माना जाता था, और उसने जो है ना वो आके कुफार मक्का को अबू जहल। जी अबू जहल। नहीं, मुझे अफसोस है जवाब गलत होता है आपका भी। और किसी को पता है बेटा? आपको पता है? जी हज़रत अबू सुफियान। नहीं जी, अबू सुफियान नहीं। किसी को नहीं पता? जी आप बताइए। नहीं, ये कोई जवाब नहीं दे पाया। सही जवाब है उरवा बिन मसूद, और उसने ये बात आगे बताई थी कि जी ये। अच्छा, अब मैं एक मज़ीद सवालात करना चाहूँगा। मुझे बताइएगा कि जिस मकाम पे इस्लामी लश्कर ने पड़ाव डाला था, मुझे बताइएगा कि उससे इस्लामी लश्कर मक्का की जानिब कब रवाना हुआ? जी दारुल रक़म स्कूल की टीम, रवानगी की तारीख क्या थी? जी मक्का की तरफ रवाना हुआ 10 रमज़ान मुबारक। नहीं, मुझे अफसोस है जवाब गलत है। आप जी किस तारीख को जिस मकाम पे पड़ाव डाला गया था उस मकाम से मक्का के अंदर दाखिल कब हुए मुसलमान? रवाना कब हुए? 15 रमज़ान। जी 15 रमज़ान। मुझे अफसोस है जवाब गलत है। जी आप बताइए, किसी को पता है यहाँ से? जी बेटा आप सुन तो रहे हैं ना, जिस मकाम से मुसलमान रवाना हुए, जहाँ पड़ाव डाला था, किस तारीख को वहां से रवाना हुए? जी नहीं, आप भी नहीं बता सकती। जी बेटा आप बता सकती हैं? जी बताइए। अरे वाह, हैं क्या बरोज मंगल 17 रमजान मुबारक। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, कमाल कर दिया आपने, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। और यूं हमारी अभी जो एक टीम है दारैन मॉडल स्कूल की टीम है ना, जायशा और रिदा, आप दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया। यानी भाई ये टीम लीड कर रही है अब, ठीक है। अब एक एक सवाल और करूंगा और उससे पता चलेगा कि फिर कौन सी टीम जो है ना फाते होती है, ठीक जी। अच्छा जी, अब मुझे बताइए, आपसे सवाल है, दारुल रक़म स्कूल की टीम मदीना मुनव्वरा में किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाया गया था? जी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु। मुझे अफसोस है जवाब गलत होता है। जी आप बताइए। जी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मुझे अफसोस है जवाब गलत है। जी किसको खलीफा बनाया गया था मदीना में? जी मुझे अफसोस है आप जवाब ना, आपको आता है जवाब? नहीं आता, छोड़ दें। जी मुझे बताइएगा आप, हम दोबारा शुरू करते हैं जी। और ये लास्ट चांस ले रहा हूँ, वरना फिर जो है ना वो
کیا کہتے ہیں دارین اسکول کی ٹیم جو ہے وہ ونر ہو جائے گی. مجھے بتائیے گا فتح مکہ کے وقت کتنی ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھیں؟ بیٹا وقت کم ہے. جی جی 10,000. کتنی ازواج موجود تھیں؟ ازواج کا مطلب ہے ام المومنین. کتنی ازواج مطہرات موجود تھیں؟ نہیں پتا آپ کو؟ جی آپ بتائیے گا. بیٹا اس کو مائک کو زور سے اس پہ نہیں رکھنا. اگر آتا ہے جواب تو بتاؤ ورنہ مائک لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہیں آتا؟ 8 غلط ہے بالکل. جی نہیں آتا. آپ کو آتا ہے؟ 2. بالکل درست جواب ہے جی. اب تو پھر فیصلہ یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ ہمارے آج کے پروگرام کی جو فاتح ٹیم ہے وہ ہے دارین ماڈل اسکول کی ٹیم اور باقی ٹیم ساری برابر ہیں سر. یہ سب جو ہیں وہ سیکنڈ نمبر پہ آئی ہیں اس لیے کہ اب باقی تو ہم ان کو پھر جو ہے پرائسز چینج کر دیں گے. جی جی باقی سوالات سے چلے باقیوں سے بھی ہم ایک ایک سوالات اور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے آپ تو جی ونر ہو گئے. ٹھیک ہے نا جی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے نمبر پہ سیکنڈ پوزیشن کے لیے سوالات کر رہے ہیں. مجھے بتائیے گا فتح مکہ کی تکمیل پر انصار نے کس اندیشے کا اظہار کیا تھا؟ جی مجھے افسوس ہے ٹیمز نہ بتا سکیں. اچھا میں ایسے ہی پوچھ لیتا ہوں جو بتاتا جائے گا وہ کیا کہتے ہیں وہ ہوتا جائے گا یعنی اس کو ہم سیکنڈ تھرڈ اس طریقے سے وہ دیتے جائیں گے. چلیں جی ہم اب مزید اپنا جو پول ہے اسی سے سوالات کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ یعنی اسلام میں مؤذن جو ہے یعنی ایسا مؤذن جس کے اذان نہ دینے سے صبح ہی نہ ہوئی وہ کسے کہا جاتا ہے؟ جی حضرت بلال رضی اللہ. حضرت بلال کا تعلق کس ملک سے تھا یہ بتا دیں. جی سعودی عرب. کس ملک سے تھا آپ کو نہیں پتا؟ آپ بتائیے گا. جی حبش. حبش بالکل درست جواب ہے جی. تو یہ ہمارے خیال میں یہ سیکنڈ نمبر پہ آئے گی ٹیم. ٹھیک ہے یہ تھرڈ نمبر پہ اور یہ فورتھ نمبر پہ. یہ ٹوٹل وہ ہے. ٹھیک ہے جی اس لیے کہ اس ٹیم نے کسی فرسٹ تو دارین ماڈل اسکول کی ٹیم. ٹھیک ہے جی اور سیکنڈ نمبر پہ آنے والے اپنا جو ٹیم ہے وہ ہے آپ کی جی یہ دار ارقم اسکول کی ٹیم. جی جی تھرڈ اور فورتھ. نیو سینچری سیکنڈ ہے اور دار ارقم تھرڈ. جی ٹھیک کیونکہ یہ نہیں جواب دے پائے تھے حبش کا. ٹھیک ہے جی آئیں اب انعامات کی تقسیم کریں گے. سب سے پہلے فورتھ نمبر پہ آنے والی ٹیم آ جائیے. آپ آئیے تشریف لائیے. جی اچھا جی آ جائیں بس یہ لاسٹ منٹ ہے ہمیں جلدی سے انعامات دینے. فورتھ کا وہ دے دیجیے گا. اچھا اس میں فورتھ نہیں ہے تو پھر سر وقت آ جائیں ادھر آ جائیں. جی آ جائیں. ٹھیک اچھا پہلے ہم فرسٹ نمبر کو بلا لیں گے. آپ آ جائیے پہلے نمبر کی ٹیم آ جائیے. جی آ جائیے یہ پہلے نمبر کی ٹیم ہے. بیٹا آپ اپنی جگہ پہ آئیے. جی ٹھیک ہے جی یہ دیا جا رہا ہے. ٹھیک جی اور یہ فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکول کی جانب سے دیا جا رہا ہے. یہ گفٹ دیا جا رہا ہے. سرٹیفکیٹ بھی دیا جا رہا ہے. ٹھیک یہ شیلڈ بھی دی جا رہی ہے ان کو. اچھا دونوں پارٹیسپینٹس کے لیے شیلڈ ہے اور ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ کیش پرائز بھی دیا جائے گا. جی لگے گا کیش پرائز بھی دے دیجیے گا. سر یہ دونوں کے لیے کیش پرائز ہے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے یہ پکڑیے گا بیٹا. یہ گفٹ بھی ان کو دیے جا رہے ہیں. یہ اردو اکیڈمی سندھ پبلشنگ فرمز کی جانب سے گفٹ دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ. بیٹھیں تشریف رکھیں. اچھا اب ہم بڑھنا چاہیں گے سیکنڈ نمبر پہ آنے والی ٹیم کی جانب. سیکنڈ نمبر نیو سینچری اسکولنگ سسٹم کی ٹیم جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ آئی ہے.
نعمان صاحب آپ اپنے ہاتھ سے یہ ان کو شیلڈ دیجیے گا. نعمان کو یہ نعمان ان کو شیلڈ دے رہے ہیں. نیو سینچری اسکولنگ سسٹم کی یہ ٹیم ہے جی. علیم صاحب آپ بھی گفٹ دینا چاہیں گے یا شیلڈ ان کو دیں گے؟ یہ اچھا، اس کے علاوہ ان کو فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز کی جانب سے یہ لیں جی، فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز کی جانب سے یہ گفٹ بھی دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اردو اکیڈمی سندھ گروپ آف پبلشنگ فرمز کی جانب سے بھی گفٹ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. ٹھیک، آئیے چلیں اپنے اپنی جگہ پہ جائیں. اور اب دار ارقم ماڈل اسکول آ جائیے. دار ارقم اسکول کی جانب سے یہ 3rd پرائز جیتنے والی ٹیم ہے اور ان کو شیلڈ بھی دی جائے گی. جی آ جائیے. یہ جی دار ارقم اسکول کی ٹیم کو 3rd پرائز دیا جا رہا ہے. یہ ان کو پرائسز دیے جا رہے ہیں اور یہ فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز کی جانب سے گفٹ دیا جا رہا ہے. اچھا، اور اس کے بعد ان کو شیلڈ دی جائے گی 3rd پرائز پہ آنے والوں کو. یہ دار ارقم اسکول کی ٹیم ہے جی. ٹھیک ہے جی، یہ دار ارقم اسکول کی ٹیم 3rd پرائز. ٹھیک، آئیے بیٹھیں. اچھا، اب اس کے بعد ہے یہ پریسٹیج اسکول کی ٹیم. پریسٹیج اسکول کی ٹیم 4th پوزیشن پہ آئی. یہ جی پریسٹیج گرامر اسکول کی ٹیم. پریسٹیج گرامر اسکول کی ٹیم پریسٹیج گرامر اسکول کی ٹیم اور 4th نمبر پہ ہی آئی ہیں. ٹھیک ہے جی، آ جی بیٹھیے، تشریف رکھیے. اچھا، اب یہ نعمان صاحب کو گفٹ دیا جا رہا ہے. نعمان صاحب آپ کو یہ گفٹ دیا جا رہا ہے. وقاص صاحب آپ بھی آ جائیں. آ جائیں، یہ آپ کو دیا جا رہا ہے نعمان صاحب، آپ کا گفٹ. ٹھیک، اوکے. اور اب وقاص صاحب کو یہ گفٹ دیا جا رہا ہے. وقاص صاحب بہت زبردست سوالات آپ نے بنائے تھے، بہت اچھا لگا. ٹھیک ہے، اوکے. ناظرین، اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے اور اب یہاں سے ہم آپ سے رخصت لینا چاہیں گے. بریک کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہوگا افطار کے پکوان. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم.